बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मुहिम्मा अभी तक मुहिम्मा बना हुआ है, और इस एतबार से मुहिम्मा बना हुआ है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनकी मौत के बारे में, उनके कत्ल के बारे में, और फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई बाज़ अहम मालूमात जो हैं, अहम दस्तावेज़ात। अब ख्याल आया है, अब ये मालूम हुआ है कि अहम दस्तावेज़ात जो हैं वो भी रास्ते में खोली गईं, और अहले खाना तक, उनके ख़ानदान तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर दस्तावेज़ात जो कि मुहर बंद लिफाफे में केनिया की गवर्नमेंट ने साथ दी थी, वो शहीद अरशद शरीफ के अहले खाना तक एज़ इट इज़, जैसा कि उन्होंने मुहर बंद लिफाफा दिया था वैसा उन तक नहीं पहुंचा। ये इत्तलाआत अब कंफर्म हो रही हैं। एक तो कल जो टीवी पे प्रोग्राम हुआ उस पर बड़ी लेदे हो रही है, और उस पर मुख्तलिफ रद्द अमल आ रहे हैं। मुझ पर भी तनकीद की गई, मेरे एक ट्वीट पे भी तनकीद की गई, और काफ़ी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है। फिर कुछ मुझे मैसेजेस भी आए कि आखिर आप नाम क्यों नहीं लेते, कौन है वो, कौन है वो, कौन है, इसकी क्यों रट लगाते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें तो अभी तक नहीं मालूम कि शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया, उन पर तशद्दुद किसने किया। कमीशन बनेगा, इंक्वायरी कमीशन आएगा, GIT की रिपोर्ट आनी है। अब तक जो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं वो चीज़ें वही खदशात जो हमने पहले जाहिर किए थे उनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं। हम पहले दिन से इसको कत्ल करार दे रहे थे, टारगेट किलिंग करार दे रहे थे, और वो आ गई, और मंज़र आम पे उसकी कन्फर्मेशन हो गई है कि वो वाक़तन टारगेट किलिंग थी। अब उसके बाद कुछ चीज़ें आई थी जिसके सबूत हमारे पास नहीं थे, और वो सबूत अब कल खुद ब खुद ही वो सबूत मंजर आम पे आ गए कि शहीद अरशद शरीफ पे तशद्दुद किया गया, और गुमान यही है कि उनको कत्ल करने से पहले उन पर तशद्दुद किया गया। यकीनन उनसे कुछ चीज़ें हासिल करना मकसूद था, कुछ चीज़ें मालूम करना चाह रहे थे जो भी लोग थे, और जब तक हमें ये पता न चल जाए कि वो कौन लोग थे, हम कैसे किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, क्योंकि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम भी जवाबदेह हैं, हम कानून के सामने भी जवाबदेह हैं, अदालतों के सामने भी जवाबदेह हैं, फिर अल्लाह ताला के हुजूर भी जवाबदेह हैं कि हम कैसे किसी एक शख्स को या किसी इदारे पे या किसी फ़र्द पे हम उंगली उठाएं कि जी ये फ़लाँ का काम है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल केस है। इसमें जो चीज़ें अब तक आ रही हैं उससे ये यकीनन मालूम हो रहा है कि शकूक व शुबहात जो हैं वो जो पहले शकूक व शुबहात थे अब यकीन में बदलते हुए महसूस हो रहे हैं कि वाकई ये एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है, बहुत बड़ा प्लॉट है जो कि तैयार किया गया, और फिर शहीद अरशद शरीफ को घेर कर मारा गया है। और ये इसमें बहुत सारे सवालात, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, GIT की रिपोर्ट्स अभी तक हम तक पहुंची नहीं, लेकिन जो कुछ उसमें चीज़ें बयान की गई हैं जो हम आपको, जाहिर है हम पूरे वसूख से नहीं कह सकते, क्योंकि कल को उसमें कोई हमारे पास ना और कोई अदालत में चला जाए तो हम कैसे जवाब देंगे। इसलिए वो GIT रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बात भी बता दूं कि शहीद अरशद शरीफ के मामले में अब पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, अंदरूने मुल्क स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटिक्स, और वो ये है कि ठीक है जी कि ये सारे इशारे चूँकि उधर जा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, तो लिहाजा रगड़ा लगाया जाए। तो ये जो है आप जहन में रखिएगा, डॉन लीक्स को भी जहन में रखें, क्योंकि डॉन लीक्स पे भी बहुत कुछ लेदे हुई थी, और इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर आप ये समझें कि इस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा PDM गवर्नमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और आइडियल हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मजबूरियों के सौदे हैं और सियासी सौदे हैं, सियासी मफादात, ज़ाती मफादात के सौदे हैं, और उनकी बुनियाद पे ये एक अरेंजमेंट्स चल रही हैं, और ये भड़क से जैसे दिया बुझता है इसी तरीके से ये अरेंजमेंट्स जो हैं ये भी भड़क से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बुनियाद में ये बोनाफाइडी तो है नहीं, नेक नियति पे मबनी तो है नहीं, ये मेलाफाइडी है, बदनीयती पे मबनी है। इसलिए अब ज़रा थोड़ी सी आपको बता दूं कि अब जो चीज़ें सामने आई हैं, ये BBC की रिपोर्ट है। आपको पता है कि पाकिस्तान का मीडिया तो बहुत ज़्यादा इस वक्त अंडर स्ट्रेस है, और सेंसरशिप है, बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है। वो तो बात करने से कासिर है, वो तो वही बात करता है जितनी उसको इजाज़त दी जाती है कि भी ये कर दें। और दो मामलात में, एक इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ और एक शहीद अरशद शरीफ पे, ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब ये BBC की रिपोर्ट है,
اس میں فرسٹ ٹائم جو شہید ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ نے فرسٹ ٹائم بات کی ہے کسی بھی اخباری نمائندے سے، کسی بھی صحافی سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں خاص طور پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں شہید ارشد شریف کے بارے میں، کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جو انہیں کینیا سے موصول ہوئی، اس کے بارے میں بھی خدشات، اس میں کچھ خدشات ظاہر کیے گئے اور اس میں کہا گیا کہ کچھ صفحات موجود نہیں تھے۔ اب یہ خاص طور پہ وہی فیملی بتا رہی ہے، میں آپ کو ایز اٹ از بتاؤں گا کہ ارشد شریف کو 2 ہفتے قبل آپ کو معلوم ہے کیا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اہل خانہ نے کہا جی کہ کینیا سے جو دستاویزات میں کاغذات کی نقل تو موجود ہے جبکہ اصلی دستاویزات نہیں ہیں، اور کاغذات کی نقل تو موجود ہے، اصلی دستاویزات نہیں ہیں، جبکہ لفافے کے ساتھ جڑی چیک لسٹ میں اصل ڈاکومنٹس کے لف ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، کیونکہ جب کینیا کی گورنمنٹ نے بھیجے وہ سیلڈ تھے، پھر اس میں کیا کیا ہے وہ بھی ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی کینیا کی گورنمنٹ نے، لیکن ان کے اہل خانہ تک وہ چیزیں نہیں پہنچی اسی طریقے سے۔ لفافے اور دستاویزات دیکھیں، اب بی بی سی کی ٹیم نے خود بھی وہ لفافہ اور دستاویزات دیکھی ہیں جو وہاں پہ پڑی تھیں، اور وہ اور جو موجود نہیں دیکھیں جن میں اصل کاغذات موجود نہیں تھے، اور جو نقل فراہم کی گئی تھی ان میں بھی کئی صفحات اصلی کاغذات کی نقول کے بجائے موبائل فون سے لی گئی تصاویر کے پرنٹس تھے۔ اب یہ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ اصلی دستاویزات بھی نہیں تھی، نقول بھی نہیں تھی، بلکہ فون سے لے کے ان کے پرنٹ رکھے گئے تھے۔ تو ارشد شریف کے اہل خانہ کے مطابق انہوں نے جب اس سلسلے میں نیروبی میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا اور ان سے اصلی دستاویزات اور لفافے کے کھلے ہونے سے متعلق استفسار کیا، تو سفارت خانے کے اہلکاروں نے بتایا ارشد شریف کی فیملی کو کہ سفارت خانے سے اصل دستاویزات پر مشتمل مہر بند لفافہ میت کے ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ اب یہ نیروبی میں پاکستان کا سفارت خانہ تصدیق کر رہا ہے شہید ارشد شریف کے اہل خانہ کی استفسار پہ کہ ہم نے تو وہ مہر بند لفافہ بھیجا تھا، اس لیے ہم یعنی کہ سفارت خانے والے نہیں جانتے کہ یہ لفافہ نیروبی ایئرپورٹ پر کھولا گیا یا دوحہ میں۔ اب یہ ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے کہ نیروبی ایئرپورٹ پہ کھولا گیا یا پھر دوحہ، کیونکہ دوحہ میں شہید ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ 9 گھنٹے رہی ہے، 9 گھنٹے وہاں پہ رہی ہے، جہاز چینج ہوا ہے اور اس کے بعد وہ لائی گئی ہے۔ اب یہ نیروبی کے سفارت خانے، پاکستان کے سفارت خانے نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی اور بری ذمہ ہو گئے اور بتا دیا، اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں انہوں نے۔ اب آگے جی شہید ارشد شریف کے اہل خانہ کی جانب سے جو بی بی سی کو لفافے پر مہر لگائی گئی وہ بھی کھلی ہوئی تھی، جبکہ اس کے اوپر چشمہ سرٹیفکیٹ پر 2 ایسے نکات بھی کنفرم کیے گئے تھے جن میں یہ درج تھا کہ انہیں وصول کرنے والا تصدیق کر رہا ہے کہ لفافہ مہر بند ہے اور اس میں موجود دستاویزات اصلی ہیں، یعنی جس نے وصول کیا اس کا تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی لگا ہوا تھا کہ جناب یہ لفافہ بھی مہر بند ہے اور جو اس کے اندر دستاویزات ہیں وہ بھی اصلی ہیں۔ کینیا کی گورنمنٹ نے یہ کام اپنی طرف سے مکمل طور پہ کر کے بھیجا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق انہیں جب یہ دستاویزات دی گئیں تو ان پہ یہ تمام نشان بھی موجود تھے، جبکہ لفافے کے اندر موجود ایک کاغذ کی پشت پر پین سے ان کے ایک فیملی ممبر کا نمبر لکھا گیا تھا جو اس نمبر سے مختلف تھا جو کینیا سے جاری لیٹر میں پرنٹ کیا گیا تھا۔ یہ ایک اور شک اور ایک درمیان میں اور ٹوسٹ کہ وہ جو فون نمبر بھی تبدیل تھا۔ خاندان کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس بھی معلوم مقام پر یہ لفافہ کھولا گیا اس دوران بے دھیانی میں یہ نمبر لفافے کے اندر موجود پیپرز پر درج کر دیا گیا، اور ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کے مطابق کہ وقت انہیں میت دکھانے کے لیے لے جایا گیا تھا، تاہم ان کے مطابق اس وقت اس قدر مشکل تھا یہ وقت کہ محض کچھ لمحوں کے لیے ان کا چہرہ دیکھ سکی اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ان کے جسم کے باقی حصے نہیں دیکھے۔ یقیناً بہت زیادہ ایک تکلیف دہ وقت تھا، تکلیف دہ مرحلہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے باقی جسم کا حصہ نہیں دیکھا، صرف چہرہ دیکھا اور میں پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میں چہرہ بھی صرف اس لیے دیکھنے گئی تھی کہ مجھے عمر بھر یہ پچھتاوا نہ رہے کہ اپنے شوہر کا آخری بار چہرہ
نہیں دیکھ پائی۔ انہیں اس حالت میں دیکھنا اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یا آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس پہ گزری ہو اسی کو ہی اندازہ ہو سکتا ہے، باقی سب باتیں ہیں، خیالی باتیں ہیں۔ تو ان کے الفاظ سنیں عرش شریف کی اہلیہ کے، ہماری بہن کے، اور اس کے بعد آپ غور کریں کہ کتنا تکلیف دہ وقت ہوگا۔ انہوں نے وہاں موجود تمام افراد کو تصاویر لینے سے منع کر دیا تھا، اور پھر ڈاکٹر جو پاکستان ایک سرکاری ہسپتال میں میڈیکل لیگل افسر تعینات ہیں، انہوں نے بھی پیمز سے کچھ دن پہلے میڈیا میں نظر آنے والی پوسٹ مارٹم سے متعلق بتایا کہ یہ مکمل رپورٹ نہیں ہے، ایک نارمل رپورٹ بھی جو 6 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، جو نکات اس رپورٹ میں لکھے گئے ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے بنیادی اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ اس رپورٹ کے پہلے صفحے پر کہیں بھی ان خراشوں، چوٹوں اور فریکچر کا ذکر نہیں کیا گیا جو جسم پر سامنے نظر آ رہی ہوں۔ یہ نہ ہی جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں درج کیا گیا ہے۔ گولی کے نتیجے میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ پوسٹ مارٹم کا بنیادی اصول ہے، اور اسی سے تعین ہوتا ہے کہ ان کی موت کی وجہ کیا ہے۔ عرش شریف یہ ہے جی ایک عرش شریف صاحب کے بارے میں ایک بی بی سی نے سٹوری کی ہے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پمس کے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں اپنی لب کشائی کی ہے، اور ان کے مطابق جو چیزیں ہیں، ڈاکٹر خالد مسعود نے بھی یہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق جو کل ٹی وی پہ دکھائی گئی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ارشد کی تصاویر پمس ہسپتال سے ہی لیک ہوئی ہیں، اور ارشد کی تصاویر پمس ہسپتال سے کیسے لیک ہوئیں یہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے 12 نشانات ہیں، یہ ڈاکٹر خالد مسعود کنفرم کر رہے ہیں جو پوسٹ مارٹم ٹیم کا حصہ تھے۔ پوسٹ مارٹم ٹیم نے 12 تشدد کے نشانات باڈی پر دیکھے۔ ارشد شریف کے 4 انگلیوں کے ناخن نہیں ہیں، ایسے ہی ارشد شریف کے جسم پر 12 جگہ پہ تشدد کے نشانات ہیں۔ کیس حساس ہے، ظاہری طور پر بھی تشدد کا ہی لگتا ہے، اور کینیا کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملی۔ اب یہ نئی ایک چیز آ گئی ہے کہ ان کی رپورٹ ابھی تک وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی۔ پولیس اسٹیشن رمنہ اور ارشد شریف کی بیوہ نے رپورٹ مانگی تھی، اور ایس ایچ او پولیس اسٹیشن رمنہ کو ہم نے یہ رپورٹ دے چکے ہیں، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ ہم فیملی کو بھی دیں گے جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ قانونی لحاظ سے متعلقہ تھانے کو ہم نے رپورٹ فراہم کرنی ہوتی ہے جی، وہ ہم نے فراہم کر دی ہے۔ یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ابھی فائنل رپورٹ نہیں آئی، قانون کے مطابق پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فائنل رپورٹ فراہم کریں گے۔ یہ چیزیں آ رہی ہیں ارشد شریف صاحب کے بارے میں۔ اب آپ سے ہم کچھ بھی نہ کہیں تب بھی 1000 قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور شکوک و شبہات جو ہیں وہ مسلسل یقین میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ایک کہانی گھڑی گئی تھی شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں، اب ان کی فیملی بھی تصدیق کر چکی ہے کہ کتنی زیادہ فورجری اب تک ہو چکی ہے۔ نیروبی پاکستان کا سفارت خانہ تصدیق کر چکا ہے، اور پھر جو کینیا کی رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، وہاں ایک جرنلسٹ نے ماریا میمن کے پروگرام میں بات کی کینیا کے، انہوں نے کہا جی کہ جو 3 ناخن ہیں شاید وہ تو ڈی این اے کے لیے نکالے گئے تھے۔ اب ہماری رپورٹ کے مطابق 4 انگلیوں کے ناخن نہیں ہیں، تو 3 انگلیوں کے ناخن نکالنا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہ کیسے، ایک ناخن ہی کافی ہوتا ہے ڈی این اے کے لیے، تو 3 کس لیے نکالے گئے، ایک بات۔ دوسری بات جو کینیا کے رپورٹر نے بتایا، صحافی نے، کہ ان کے پاس جو رپورٹ ہے اس میں تشدد کے نشانات نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے پولیس نے وہ ساری کہانی جو گھڑی تھی وہ بالکل فیک تھی، جھوٹی کہانی تھی، جبکہ پاکستان میں 12 نشانات پائے گئے، اور باقی ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔